अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। मोबाइल फ़ोन सिर्फ हम एक दूसरे को फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या क्या शॉपिंग की जाती है ऑनलाइन बिजनेस वर्टिकल्स पे। इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके जाएंगे अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ अहमद, जो कि अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मिना सलमान तशरीफ़ रखती हैं, जो कि को फाउंडर हैं एक ई कॉमर्स बिजनेस की और एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं। मिना, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं और इस काम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये कैसे काम शुरू किया आपने? थैंक यू रमा, बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने शुरू किया तब मेरा एक ही मकसद था, और वो ये था कि लड़कियों को, स्पेशली जो हमारे यहाँ की औरतें हैं, उनको सही गाइडेंस मिल सके स्किन केयर के बारे में, ब्यूटी के बारे में। बिकॉज़ इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट, जो आप देखेंगे मतलब हर ब्रांड अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, तो उसमें से सही प्रोडक्ट का इंतखाब करना जो आपकी स्किन को सूट करे, तो उसकी राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मेरा लोगों के थ्रू। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मगर ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही प्रोडक्ट के वो बताती हैं कि उसमें क्या वो वाकई में आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सारी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें वही इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं जो किसी भी आम प्रोडक्ट में डले होते हैं। तो आप वो उस प्रोडक्ट, आप अपनी तरफ से बहुत महंगी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं कि इसमें तो ये ज़बरदस्त इसकी प्राइस है तो ज़रूर अच्छा काम करेगी। ये हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है हाँ। तो वो लाजमी आपको बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन उसी चीज़ को मैंने समझने की खुद पहले मैंने अपने आप को समझाया, उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा नॉलेज ली, और फिर मैंने अपने ब्लॉग के थ्रू वो राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना शुरू की। और लड़कियों को समझाया कि अपनी स्किन का एक तो ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेल्फ़ केयर का कॉन्सेप्ट आता है, तो अपना ख्याल रखें। और अब ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों लगाएं, लेकिन एटलीस्ट रात को सोने से पहले अगर 10 मिनट अगर आप अपनी स्किन को दे दें तो वो आप अपने लिए बहुत अच्छा करेंगी, आप खुद भी फ्रेश फील करेंगी। वो जो कहते हैं ना कि किसी और का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले अपना ख्याल रखें, खुद खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें स्किन केयर का बहुत ह्यूज रोल है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप राइट प्रोडक्ट्स मगर ये रिस्क भी तो है, बिकॉज आप अगर कुछ ऐसा यूज़ कर लें और एकदम बैकफायर भी कर सकता है। मुझे लगता है एज इन्फ्लुएंसर ये आप रिस्क जो है साथ साथ लेके चलती होंगी। देख, इसमें रमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और वो आप प्रोडक्ट को अपने कान के पीछे या जॉ लाइन के नीचे लगा के देख लें, क्योंकि होता है बाज़ दफ़ा के प्रोडक्ट आपकी उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो मैं हर लड़की को यही बोलती हूँ कि पूरी स्किन पे आपने डायरेक्ट सीरम लगाने से पहले एक रात पहले अगर पैच टेस्ट कर लें तो उससे काफ़ी आप समझ सकती हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए मगर वही बात है कि इतने हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें हर चीज़ फ़ौरन ही चाहिए। ऑनलाइन काम की बात करें तो हाफिज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब काम शुरू किया अमेज़ॉन पे 2012 में, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो सबको पता लग गया है कि हाँ ये बिजनेस वर्टिकल है, इस पे काम किया जा सकता है। तो आपका ध्यान इस तरफ कैसे आया? मैं उस वक्त यूके में था 2012 में, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे तो ये चीज़ आम थी बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग। और अमेज़ॉन भी 1-2 साल ही हुए थे उस वक्त, नया नया आया था यूके में। तो मैं एक जॉब कर रहा था, जहाँ पे जॉब करता था वो अमेज़ॉन पे सेल करते थे, मैं उनके लिए पैकिंग किया करता था। ठीक है। तो वहाँ से बस आइडिया हो गया, तो अल्लाह ताला ने फिर बड़ा उसमें मैंने बहुत अच्छी अर्निंग्स की वहाँ से। और वो उस टाइम में और आज के टाइम में बड़ा फ़र्क है। इससे क्या मुराद है आपकी? उस वक्त तो हम जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते थे हम रात को लिस्ट करते थे, अगले दिन उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते थे। अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मैंने मार्केट सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेट भी आप कह सकते हैं, और कंपटीशन ज़ाहिर है अभी 10 साल पुरानी बात है। आज हर बंदे को पता है अमेज़ॉन क्या है, उस वक्त कम लोगों को पता था, कम लोग बेचते थे अमेज़ॉन मगर आपको एक एडवांटेज भी तो है, मतलब तकरीबन एक डेकेड से आप ये काम करें तो एक नीश तो क्रिएट हो गई ना। बिल्कुल, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो भी लोग पुराने बेच रहे हैं उनको कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं लगती, लेकिन नए जो भी आते हैं उनको सीखने की ज़रूरत होती है। सीख के लोग काम करते हैं, एक अच्छा इनकम स्ट्रीम हो जाता है। और जब हम इनकम स्ट्रीम की बात करते हैं तो मतलब इसकी वेरिएशन क्या होती है? आप कितना कमा सकते हैं? एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, कंपनीज की नहीं। नहीं, देखिए इसके अंदर डिपेंड करता है, कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं प्राइवेट लेबल, अपने ब्रांड की प्रोडक्ट अपने ब्रांड से बना के बेच रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर शुरू में आप कुछ नहीं कमाते, 7-8 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आपको जब प्रॉफिट आना शुरू होता है, लेकिन उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि वो आपकी प्रोडक्ट है, आपका एसेट है, ठीक है। उसको आप फ्लिप कर सकते हैं। यानी फ्लिप आप से मुराद? फ्लिप से मुराद ये है कि आप एग्जिट ले सकते हैं बिजनेस का,
فرض کریں اگر آپ کا پروفٹ مہینے کا $5,000 ہے تو ملٹیپلائی بائی 30 months $150,000 کا آپ اپنا ایسٹ فلپ کر دیں گے, کسی اور کو بیچ دیں گے. بالکل ٹھیک اور ہے. دوسرا ماڈل ہوتا ہے ہول سیل کا, اس میں آپ اور بڑے بڑے برانڈز ہیں انہی کے پروڈکٹ لیتے ہیں اور ریسیل کرتے ہیں. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کتنی کی ہے. اگر فرض کریں آپ ابھی دبئی میں ریسنٹلی امیزون آیا, پہلے سوق ہوتا تھا اس کو امیزون نے ٹیک اوور کیا, تو آپ $5,000 سے ابھی دبئی میں لانچ کر سکتے ہیں امیزون پہ, اس کا پروفٹ اس حساب سے ہوگا. رفلی ہم 20% مارجن پہ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بعض کیسز میں 25% 30% تک بھی جاتی ہے اور بعض کیسز میں 15% تک بھی ہوتی ہے. بالکل تو یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے کتنے لگائے ہیں اور کس مارکیٹ میں لگائے ہیں. بالکل. مارکیٹس بالکل ایوالو ہو رہے ہیں. بیوٹی انڈسٹری کو چاہے جو لوگ اس کو کرٹیسائز کریں یا اس میں یقین نہ رکھیں, $1 ٹریلین انڈسٹری ہے انٹرنیشنلی. آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ کو لگا کہ یہ جو ایک عجیب سا تاثر یا پرسیپشن ہے اباؤٹ دا بیوٹی انڈسٹری وہ غلط ہے؟ دیکھیں شروع میں تو سب کو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن جب میں پینڈیمک کی طرف آنا چاہوں گی کہ جب کووڈ آیا اور جب پینڈیمک تھا اور ہم سب گھروں میں لاک تھے اور ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا, آئی تھنک تب جو بیوٹی انڈسٹری نے جتنا گروتھ, آئی تھنک اس پورے 2 سالوں میں دیکھیں سب سے ہائیسٹ جو گروتھ جس انڈسٹری کو ملی ہے وہ ہے بیوٹی انڈسٹری. اور اس حد تک ملی ہے کہ جو بڑے بڑے برانڈس تھے جو کپڑے اور جوتے کرتے تھے, انہوں نے بھی اپنے بیوٹی کے پرائیویٹ لیبلز لانچ کرنا شروع کیے ہیں, بیکاز لوگوں کو بہت احساس ہونا شروع کیا, کیونکہ اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ رول ہے. اور آپ ویسے سوشل میڈیا کے کون سے ورٹیکلز استعمال کرتے ہیں, کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ انسٹاگرام, ٹویٹر یوز کرتے ہیں, یوٹیوب یوز کرتے ہیں, اسنیپ چیٹ اور فیس بک. سو یہ سارے ان جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو ہم بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, بیکاز جو بھی انفلوئنسرز ہمارے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے, یا اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے تو آپ کس قسم کا میک اپ کریں گے, اگر آپ نے آفس میں جانا ہے نو میک اپ لک, تو اس کی ساری انفارمیشن انفلوئنسرز کے تھرو ملتی ہے اور اس سے لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے کہ وہ پروڈکٹس کیسے یوز کریں. مگر میں نے آپ نے کہا کہ ایک دم سے اسپائک دیکھا, میرے خیال میں سب پروڈکٹس میں خرید و فروخت زیادہ ہوئی ہوگی. میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کوئی ایک پرٹیکولر سائیکالوجی تھی, سب نے زیادہ شاپنگ کی, یا جیسے ظاہر ان کا ایکسپیرینس تو بیوٹی کا ہے. جی نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اوور آل ہی 3 گنا بزنس بوم کیا ہے کووڈ میں, کیونکہ ظاہر ہے سب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے, سب کچھ آن لائن ہی بائی کرنا تھا. اور پھر جس طرح یہ تو بیوٹی کی بات کریں, ظاہر ہے جب خواتین گھر میں فری بیٹھی ہوں انہوں نے بھی کچھ تو کرنا تھا. آپ نے کہا کہ نارملی خواتین جو ہیں وہ زیادہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا یہ اوور آل انٹرنیشنلی دیکھا گیا ہے کہ خواتین زیادہ بائی کری تھی, چاہے ہاؤس ہولڈ گڈز ہوں یا جو بھی ڈیسیجنز لینی ہوں خرید و فروخت کی؟ بالکل. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ زیادہ تر چیزیں ہی ایسی ہیں جو خواتین سے ریلیونٹ ہی ہوتی ہیں. یعنی جس طرح اگر سب سے زیادہ جو نیش دنیا میں چلتی ہے وہ ہوم اینڈ مردوں کے لیے کچن. بھی تو عورتیں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں, یہ مجھے ویسے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ خود, مطلب کیا یہ ایک بات ہے؟ نہیں یہ تو صرف ایک حصہ ہے نا, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بہت سارا. جس طرح میں ہوم اینڈ کچن کی بات کر رہا ہوں, گھر کی کوئی بھی چیز ہے وہ بھی خواتین کا ہی اس میں زیادہ ہوتا ہے, انہوں نے بائی کرنی ہوتی ہے, تو زیادہ خواتین ہی آن لائن شاپنگ کرتی ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ مرد بھی بہت شاپنگ کرتے ہیں, اسپیشلی جو گیجٹس وغیرہ ہوتے ہیں, الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتے ہیں جس میں فونز ہوتے ہیں, اور آئی تھنک اب آج کل فونس کی ایکسیسریز بھی اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ گھڑیاں ہوتی ہیں اور کانوں میں پہننے والے جو ایئر فونز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ایون جوتے. میرے خیال میں جو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کافی جو لڑکے ہیں وہ جوتوں میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. اسپورٹس کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں, لائک اسپورٹس کے جو آؤٹ فٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہوڈیز اور اس ٹائپ کی چیزیں, تو لڑکے بھی کرتے ہیں. اور اکثر لڑکے جو ہیں وہ اپنی خواتین کے لیے بھی شاپنگ کرتے ہیں, گفٹ جو بھی اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے فیملی میں ہو یا whoever it is, کوئی بھی ہو سکتا ہے. پروڈکٹ ریویو آپ لوگ دونوں کرواتے بھی ہوں گے اور خود بھی کرتے ہوں گے, یہ کبھی کبھی ڈیمیجنگ بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی دے جاتا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں رما, جب بھی پروڈکٹ ریویو کریں, میرا تو ایک ہی ہمیشہ سے مقصد رہا ہے کہ آپ سچ بولو. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی جو انفلوئنسرز ہیں یا ایون سیلیبریٹیز جو ہیں وہ شاید بات ادھر سے ادھر بھی کر جاتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں؟ جی یہ ایکچولی سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ڈائلیما یہی ہے, اور اس سال اس پہ بھی ایک بہت بڑی رپورٹ آئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیسیونگ جو قسم ریویوز ہوتے ہیں, کافی ریویوز تھوڑے ڈیسیونگ ہوتے ہیں, لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آئی تھنک پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. کئی انفلوئنسر جیسے میں ہوں, میں بہت ہارڈ کور بات کرتی ہوں کہ اگر پروڈکٹ نہیں اچھی تو نہیں اچھی. اگر فار ایگزامپل کسی خاص اسکن ٹائپ کے لیے پروڈکٹ نہیں اچھی تو میں ان کو بتا دوں گی کہ آپ کی اسکن پہ تھوڑا سا اس سے
افیکٹ آ سکتا ہے یا ریڈنیس آ سکتی ہے یا سینسٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو اوائڈ کریں. بالکل, لیکن اس یعنی کہ آپ رسک کا بھی بتاتی ہیں. جی بالکل بالکل, کیونکہ آئی تھنک ہر پروڈکٹ کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ریویوز ہیں وہ اگر آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے کریں, لائک ورڈس کا یہاں وہاں استعمال چناؤ ہوتا ہے, کریں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کئی برانڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کافی پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ آپ نے اچھا ریویو دینا ہے, لیکن اوور آل برانڈز بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جتنا اوپنلی اور جتنا آپ اس کو سچائی سے بیان کر سکیں تو اتنا ہی اوتھینٹک بات کریں تاکہ ان کی پروڈکٹ بھی بہتر ہو. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ امیزون پہ, ای بے پہ, دراز پہ ریویوز جو ہیں وہ کس طرح مختلف ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے؟ اس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ نیگیٹو ریویوز بھی آتے ہیں, پازیٹیو آرگینیکلی بھی آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ جو مرضی ریویوز لکھ دیں آپ اپنی مرضی سے لکھیں گے. امیزون پہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ انفلوئنسر مارکیٹنگ ہوتی ہے, بٹ اگر عام لوگ دے رہے ہوتے ہیں اپنا, عام لوگ, ہر بندہ جو آپ سے بائی کر رہا ہے اس کو وہ ریویو دے رہا ہے وہاں پہ, تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر ہی خرید کے نیگیٹو ریویوز بھی آپ کو دلوا رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ تو یہ بھی فیس کرتے ہوں گے, یہ کتنا مشکل ہے, لیکن بزنس کا بزنس کا حصہ ہے, ہوتا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں ہمیشہ جب بھی کہیں پہ بات ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. آپ سے کوئی بندہ اوپر ہے تو آپ یا تو اس تک پہنچ جائیں, ہمارے پاکستانی کہتے ہیں ہم نے وہاں نہیں پہنچنا, ہم نے اس کو کھینچ کے نیچے لے کے آنا ہے. یعنی کہ کینسل کلچر جو ہوتا ہے اس کو بالکل, کینسل. اگر وہی محنت کریں تو آپ بھی وہاں پہ آ سکتے ہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں, ہر بندہ کما سکتا ہے. یہ پازیٹیو اپروچ ضروری ہے, مگر عموماً یہ دیکھا گیا کہ کینسل کلچر والے بغیر سوچے کہ اس کے کیا اینڈ رزلٹ ہوگا, کسی کی زندگی کیسے افیکٹ ہوگی, کینسل کر دیتے ہیں. مینا آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے کینسل کلچر کے تو میں بالکل اگینسٹ ہوں اور بہت خلاف ہوں, بیکاز یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی بری چیز ہے. کیونکہ اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں, جیسے مائنڈ پہ اگر آپ کو بالکل نکال دیا جائے اور بالکل ہٹا دیا جائے, اور کوئی آپ کو مطلب دس از آئی تھنک روٹ کاز آف لاٹ آف تھنگس, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ ڈیپ روٹیڈ رہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کس طرح پل ڈاؤن کر رہا ہے. بالکل اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہے. بالکل افیکٹ ہوتا ہے. اس میں کافی جو گینگ کلچر بھی آیا تھا, لوگ گینگ اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا تو اس کے ظاہر افیکٹس بہت برے ہیں. میرے خیال میں اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا زیادہ ضروری ہے. نہیں, ڈیجیٹل میڈیا کا یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہ ڈیجیٹل میڈیا آپ کو بھولنے دے گا, نہ عوام آپ کو بھولنے دے گی. ایکچولی آئی تھنک ہمارے جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, اس جب ایک بار آپ کی کوئی چیز نکل گئی تو وہ پھر وہ اٹس فار ایور دیئر, اور کسی نہ کسی کی نظر سے گزر گئی تو پھر وہ بھی اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے. بالکل, اور اگر آپ بھولنا بھی چاہیں تو لوگ آپ کو بھولنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک دس شوڈ چینج. ہم لوگ جب بھی بزنس کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے اور کوئی پروڈکٹ چاہیے, کسی سے لون لینا پڑے گا. تو نو انویسٹمنٹ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے امیزون پہ یا کسی اور ایسے ای کامرس ورٹیکل پہ؟ دیکھیں ای کامرس میں ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ ابھی بغیر انویسٹمنٹ کے پیسے کما رہے ہیں وہ اپنے سکلز کی بیس پہ کما رہے ہیں. سکل سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی سکل جو آپ نے بات کی نا پروڈکٹ, جی یہ ایک سکل ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ ایک سکل ہے. اس میں مارکیٹ میں ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں, ان پہ ریسرچ کرنے کے بعد ہم کسی پروڈکٹ کو فائنلائز کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں گلاس بیچوں تو میں گلاس بیچنا شروع کر دوں. مجھے پورے اس کے نمبرز دیکھنے پڑیں گے کہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ بیچ رہے ہیں امیزون پہ, بک بھی رہا ہے کہ نہیں, کس کے کتنے ریویوز ہیں, اگر نیگیٹو آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں, ریٹرنز آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں, مہینے کی کتنی سیل ہے, ڈیلی کی کتنی سیل ہے. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد اب ایک انویسٹر ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن ان کو کام نہیں آتا یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ پھر جو فری لانس ویب سائٹس ہیں, اپ ورک ہے, فائیور ہے, وہاں پہ جا کے کسی بھی لڑکے لڑکی کو کہتے ہیں جی آپ مجھے پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیں, آئی ول پے یو. یہ سکل ہے. مطلب پاکستان میں ہم جس پہ کام کر رہے ہیں نا, پروڈکٹ ہنٹنگ کی سکل آ گئی. پھر کسی کے پاس پروڈکٹ سورسنگ کی سکل آ گئی, جی پروڈکٹ تو ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو علی بابا سے سورس کر کے دینی ہے اچھی پرائس پہ, ٹھیک ہے, تو سورسنگ کے پیسے کما لے گا. پھر دیکھیں پی پی سی کی سکل ہے, پے پر کلک, آپ کے سامنے اسپانسر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹر زیادہ تر جو انویسٹرز ہیں وہ خود کام نہیں کرتے, تو یہ ایک ڈیجیٹل لیبر کہہ لیں آپ. پہلے دور ہوتا تھا کہ آپ آفس میں بیٹھ کے کرتے تھے, اب ہے کہ آپ کا کلائنٹ امریکہ میں بیٹھا ہے, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ ورچولی اس کا کام کر رہے ہیں, اس کا امیزون کا اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ اوبیسلی اویئرنیس تو بڑھ رہی ہوگی, پر جنرلی لوگوں نے خود کرنا شروع کر دیا, کس طرح یہ کام ہوا؟ نہیں, یہ ابھی پاکستان میں ہم لوگ پورا پاکستان جاتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں ملٹیپل یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, تو پھر لوگ اس طرف آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں.
میں نا آپ کے جو اسٹارٹ اپ ہے اور بزنس ہے اس نے ابھی بہت بڑی فنڈنگ سیکیور کی اور ہم سب بہت پراؤڈ ہیں آپ کی اس اچیومنٹ میں. آپ کو اگلے 5 سال میں اپنے کیا گولز نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اگلے 5 سال میں ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم اسی بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے, اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز ٹیکنالوجی دن بہ دن ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو اتنا اکوپ کرنا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں. اور اس میں بہت زیادہ ایسپیکٹس ہیں جو کسٹمر جب انیشیلی آرڈر پلیس کرتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ, اور جہاں پورا ایک ٹریک ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں پروڈکٹ آتی ہے, سو اس پورے پروسیس کو مزید اسموتھ کرنا تاکہ ہیسل فری ہو. جب وہ ریٹرنس کریں تو اس کو آلریڈی ہماری ریٹرن پالیسی کافی بہتر ہے, لیکن ہمیں اس کو مزید بہتر بنانا ہے تاکہ وہ آرام سے اگر کوئی پروڈکٹ ہمارے تھرو آرڈر کر رہے ہیں تو ان کو ریٹرن کرنے کی ٹینشن نہیں ہو کہ کہیں میرے پیسے تو نہیں پھنس جائیں گے اگر پروڈکٹ ڈیمیج آیا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکسپینشن بھی ہمارے آگے کچھ ارادوں میں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اسٹارٹ اپ ہم پوری دنیا میں لے کر جائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایک پاکستان سے شروع ہوا اور اب کہاں کہاں ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں بزنس میں اسٹرکچر ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کمزوری کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طرح پلان نہیں کیا ہوتا؟ اس میں یہ مسائل آتے ہیں یہاں پہ کہ شوق میں لوگ کام شروع کر دیتے ہیں فوراً, لیکن کسی ایک سکل پہ فوکس نہیں کرتے. 10 دن ایک کام کرتے ہیں, سب کچھ کرنا ہے ہم نے, اس کے 10 دن کے بعد 11ویں دن وہ کہیں گے اچھا یہ بزنس سے میں یہ کر لوں. آپ کوئی بھی بزنس شروع کریں, اگر آپ اسی بزنس کو 6 مہینے یا 1 سال دے دیں تو آپ اسی میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر 2 مہینے بعد چینج کریں. اگر چینج کریں گے تو آف کورس آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو میں یہی کہتا ہوں اپنی یوتھ سے کہ آپ ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور پھر اس ٹارگٹ میں مائل سٹون سیٹ کر لیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, مجھے پہلے یہ سٹیپ. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, اچھا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے $1 لاکھ کمانا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ 1 مہینے میں کمانا ہے. 1 مہینے میں تو نہیں کما سکتے, تو پہلا ٹارگٹ آپ سیٹ کریں گے کہ مجھے $10 کمانے ہیں, جو کہ بہت آسان ہے. پھر 10 کے بعد 20, 50, 100, پھر آپ اپنا ایونچولی اپنا گول اچیو کر لیں گے. لیکن مائل سٹونز کے ساتھ جب آپ گول پہ جائیں گے یہ ویسے تو پھر آسانی سے. انریلسٹک تھاٹ پروسیس آیا کہاں سے؟ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ مطلب کیا یہ ہماری وہ کیا کہتے ہیں انوسینس ہے, بے وقوفی ہے, یا ہم کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھ رہے تھے جن نے یہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بس ایسا پاسبل ہے. اصل میں پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم ایک دن میں یا 1 مہینے میں یہاں پہ پہنچ جائیں. اب میں جب UK میں تھا, میں نے وہاں پہ ہر طرح کی جاب کی ہے. مطلب ایک پیچھے پورے یہ آج اگر 10 سال کے بعد الحمدللہ یہاں پہ, تو اس کے پیچھے ایک پوری اسٹرگل ہے. بالکل 1 دن میں یا 2 دن میں یا 1 مہینے میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی ہوتے ہوں گے لوگ لکی اس طرح بھی, میں بھی بہت ہی کم پرسنٹیج ہوگی جن کو مطلب فوراً سے ہی سب کی جو ان کی آسانیاں ہوتی ہیں پہلے دن سے ہی ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف جو بھی بندہ کامیاب شخص دیکھ رہے ہیں نا, ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ وہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے میں یہاں تک پہنچنا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پلیٹ فارم ہٹ ہو گیا, جیسے فار ایگزامپل بیوٹی پلیٹ فارم وغیرہ, تو سب مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے اسی میں جمپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں بہت پیسہ ہے. تو اس میں پیسہ کے علاوہ نالج بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے, پھر ہم ایک پلیٹ فارم کو, ایک انڈسٹری کو ہم سیچوریٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سب کو وہی کام کرنا ہے. تب بھی ہوتا تھا کہ جب آپ ایک ڈگری لینا شروع کرتے تھے کہ اچھا سارے میڈیکل کریں, سارے خاندان کو آپ لائن میں لگا دیں, ACCA کریں, سارا خاندان لگ جاتا تھا. وہی مائنڈ سیٹ ہے. ہاں اس میں ہوتا ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جب سب جمپ کریں گے تو اس میں 1 یا 2 ہی آگے جائیں گے, کیونکہ جنہوں نے اس کو صحیح سے سیریسلی اس کو اینالائز کیا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج آگے ہم نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. بہت سارے اسٹارٹرز ایسے ہیں کہ وہ شروع تو کرتے ہیں, لیکن جب ان کو, کیونکہ اس میں مسائل ہی بہت زیادہ ہیں, بیکاز جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس میں ہم لوگ امپورٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ بھی کافی ڈیل کرتے ہیں, اور ان کو پروڈکٹس کو سورس کرنا US کے کسی بھی اسٹیٹ سے, اس کو دبئی لے کر آنا, دبئی سے پھر اس کو کراچی بھیجنا جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, اور کراچی سے پھر پاکستان کے جہاں سے آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہے. تو اس پوری سائیکل ہے اس کو اسموتھلی ہینڈل کرنا, اس میں اکثر کافی پرابلمس ہوتی ہیں, بیکاز پروڈکٹس کو امپورٹ کرنے میں ایک ہمارے ظاہر ہے بہت سے چیلنجز ہیں لاجسٹکس میں, ان کو مینیج کرنا, ایڈمن ریلیٹڈ بھی. مگر مجھے یہاں پہ یہ بھی جاننا میرے لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ ریٹیل اور آن لائن شاپنگ میں کیا ایک آپ کو لگتا ہے میجر ڈفرینس ہے یا یونیک بات ہے؟ دونوں سے یہ سوال ہے, آپ سے شروع کریں گے. ایک آن لائن ہے اور ایک آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں مارکیٹ میں, فزیکل جا کے اب دکان سے لی. سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ ہے کہ آپ ایک دکان پہ جائیں گے تو آپ کو 10 دکانوں پہ جانے کے لیے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دوسری پہ جائیں گے, پرائس چیک کریں گے, کوالٹی, پھر تیسری پہ. آن لائن میں آپ کے پاس ایک ہی پیج پہ ساری آپشنز آ رہی ہیں, آپ کے پاس ریویوز بھی آ رہے ہیں,
تو ٹائم کم کنزیوم ہوگا اور پرائس بہتر ملے گی کیونکہ کمپٹیشن ہے. ایک شاپ والا اگر یہاں پہ بیٹھا ہے آپ بازار میں دکان پہ کہیں گے وہ بھی کہیں گے باجی ادھر آ جائیں باجی میں کم کروں گا, یہ تو شاید وہ تو کہیں گے نا ایسے. یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, وہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا, ہو سکتا ہے ایک چیز ایک دکان پہ $100 کی ہے, دوسری پہ کو 300 کی بیچ رہا ہو. آن لائن ایسا اگر کوئی کرے گا تو وہ ٹاپ پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو, یا نظر آ رہا ہے تو آپ کو پتا چل رہا ہے اچھا ٹاپ 5 والے تو $100 کی بیچ رہے ہیں, تو یہ سیم پرائس 300 میں سیم پروڈکٹ کیوں دے رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کم ٹائم میں اچھی چیز بائی کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. میں آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آن لائن کا سب سے مجھے فائدہ ایک تو انہوں نے بتایا ہے, لیکن دوسرا فائدہ یہ کہ کاسٹ افیکٹیو بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی مال میں یا کوئی بھی دکان خریدیں گے تو آپ کی ایڈڈ کاسٹ ہوتی ہے. ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے دیر از اے اماؤنٹ جو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے, لیکن اوور آل یہ تھوڑا کاسٹ افیکٹیو ہوتا ہے. بعض اوقات جو لوگ ویب سائٹ نہیں بناتے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک ہینڈل بنا کے پیج بنا کے آپ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں, جیسے لوگ بہت کہتے ہیں کہ ای کامرس پہ ہر وقت اتنی سیل کیوں لگی ہوتی ہے, لیکن یہ ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے. جتنے بھی آپ دنیا کی ٹاپ ویب سائٹس اٹھا لیں, فیشن کی, بیوٹی کی, ان میں ہر وقت سیل اس لیے لگی ہوتی ہے بیکاز اٹس بٹ کاسٹ افیکٹیو, اور اس میں آئی تھنک آپ کو بہت اچھی بہتر پرائس مل سکتی ہے, جس میں ڈسکاؤنٹ کوپونز ہوتے ہیں جو آپ اپنے کارٹ پہ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنا ٹائم بہت بچا سکتے ہیں. لائک میں تو بہت آن لائن شاپنگ کرتی ہوں, اور لائک آپ نے صبح سے اپنی کارٹ بنا کے رکھی, آپ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں, چیک آؤٹ کر لیا جی, اور پھر آپ شام میں آپ فارغ ہوئے, آپ نے چیک آؤٹ کیا, اور اگلے دن یا اسی دن بعض اوقات وہ پروڈکٹس جیسے گروسریز وغیرہ آپ کے گھر پہ آ جائیں گے, آپ کو نکل کے جانا نہیں پڑے گا. تو میرے خیال میں ای کامرس از دا فیوچر, اور اٹ شوڈ بی. مطلب اگر وہ بھی ہے کہ کئی لوگ ریئل ایکسپیرینس جو ہے اس کو بہت مس بھی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے بیلنس بھی ہو جائے, اور جہاں پہ ہم ریسورس جو ہے بچا سکتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. بالکل بالکل. آپ کے بزنس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز سیل کرتی ہے, جو آپ مطلب پاکستان سے اگر ہم کہیں, اگر مطلب چائنا سے بھی لوگ سورس کر رہے ہیں, مگر پاکستان سے کیا چیز سب سے زیادہ ریکویسٹ سینڈ کی جاتی ہے یا اس کی؟ ہمارے پاس 2-3 مین چیزیں ہیں. ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس سپورٹس انڈسٹری ہے سیالکوٹ. تو یہ چیزیں سب سے زیادہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, سپورٹس اور ٹیکسٹائل. لیکن ہم چائنا سے اس لیے لیتے ہیں کہ چائنا میں ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے, اور بعض دفعہ یہاں سے بہتر پرائس پہ بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بزنس کے اندر وہی جس طرح کاسٹ افیکٹو اگر ہم بائر کے حساب سے بات کر رہے ہیں, مگر اگر ہم نے لوکل انڈسٹری کو مستحکم کرنا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کمٹ کریں وہ پورا کریں ہم. مطلب جو صحیح بات انہوں نے کہی, جو آپ کو ایک دفعہ کسی نے آرڈر کیا تو وہ آپ کے پاس دوبارہ بھی, اگر ریپیٹ آرڈر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں, وہ سیٹسفائیڈ ہیں. میرے ساتھ تو بڑی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں نے کہا چلو لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کروں, تو میں نے کوئی جوتے ہی منگوائے اور وہ بالکل اور جوتے ہوئے, اس کے بعد اگلے دن دیکھا تو وہ فیس بک پیج, انسٹا پیج بند تھا. لیکن میرے حال میں اس پہ ریویوز کافی ہاں یو رائٹ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے آپ اس کا سوشل میڈیا جو پیج ہے وہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا تھوڑا ڈگ ڈاؤن کریں, انفارمیشن وغیرہ نکالیں کہ ان کی کتنا کانٹینٹ ہے, کون کون ان کے لیے کام کرتا ہے, کس قسم کا کانٹینٹ یہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اور ریویوز وغیرہ جو ان کے فیس بک پیج پہ ہوتے ہیں, اسٹارز وغیرہ جو دیے ہوتے ہیں لوگ, تو اس سے بھی آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ لوگ آج ہیش ٹیگ کے مہمان بنے اور ہم سے اتنی اچھی باتیں کی. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. تھینک یو. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ کانورسیشن کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پی ٹی وی ہوم پر. ہیش ٹیگ. خدا حافظ.